बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत की पेचीदा भूल भुलैयाँ सिर्फ कुछ बड़ों को मालूम है और आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के उन बंद गलियों में भेज दिया जाता है कि वो रास्ता तलाश करें, और वहाँ से रास्ता तलाश ऑब्वियसली नामुमकिन है। जो बताया जाता है वो होता नहीं, और जो होता है वो बताया नहीं जाता। सियासी बड़ों के इस खेल में इलेक्शन का भी दौर दौरा है और नई सफ़बंदियाँ भी हो रही हैं। खिलाड़ी इधर से उधर और उधर से इधर जा रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि इलेक्शन होने हैं या नहीं होने। आइन, पाकिस्तान का आइन है, पाकिस्तान कहता है कि इलेक्शन 90 रोज़ में होने हैं, लेकिन हर एक के पास इसकी जस्टिफिकेशन मौजूद है इलेक्शन ना कराने की। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। आज जिस सूरत हाल में पाकिस्तान है, ये एक बदगुमानी और बेयकीनी की सी माहौल है, जिसमें साफ और शफाफ इलेक्शन कराना एक जमहूरी और आइनी तकाजा है। लेकिन इसको मुमकिन करना, क्या लगता है किसी को कि ये सब कुछ हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? सियासी मंजरनामे के अंदर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के जो फैसले हैं, पाकिस्तान को लेकर, उस अवाम को लेकर जो कि मेजर स्टेक होल्डर है, लेकिन उस अवाम का कहीं जिक्र नहीं। और वो फैसले पाकिस्तान में नहीं हो रहे, वो फैसले लंदन, दुबई में हो रहे हैं। पहले भी वहीं होते रहे हैं, लेकिन आज भी शायद वहीं पर हो रहे हैं। मेरे आज के जो प्रोग्राम के गेस्ट हैं, पंजाब के 2 दफ़ा के साबिक गवर्नर और ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के चीफ ऑर्गेनाइज़र चौधरी मोहम्मद सरवर हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। चौधरी साहब, मैं प्रोग्राम से पहले सोच रहा था कि जब भी आप मेरे प्रोग्राम में आते हैं, मैं दिल खोल के बातें करता हूँ और आप दिल खोल के मुझे जवाब देते हैं, तो मुझे ये टेंशन नहीं होती कि मैंने आपसे क्या सवाल करना है, क्या नहीं करना। चौधरी साहब, इलेक्शन कब होनी है? आप लोग इत्तेहादी हैं, कहा जा रहा है कि जी इलेक्शन होने हैं, लेकिन जितने वफाकी वुज़रा हैं, मुआविन हैं, एडवाइज़र्स हैं, हमारे प्रोग्राम में बैठ के कहते हैं जी इलेक्शन नहीं भी होंगे, कोई क़यामत नहीं आएगी, साल देखते हैं क्या होता है, कैसी सूरत हाल होगी। आप तो इत्तेहादी हैं, ज़रूरी नहीं इलेक्शन। एक तो मैं समझता हूँ कि ये खुश आइंद बात है कि जो भी PDM की हुकूमत है अभी तक, जो मेरे इल्म में है, उन्होंने जो है वो फ़ैसला किया है कि असम्बलियाँ जो हैं वो 13 अगस्त या 13 अगस्त से पहले तोड़ दी जाएंगी। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्टेड हुकूमत है या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए जो हुकूमत आई है, वो 13 अगस्त से पहले पहले अपने घर चली जाएगी। ठीक है। एक जो ये ख्याल पाया जाता था कि शायद वो एमरजेंसी डिक्लेयर करके अपने इक़्तिदार को 6 महीने या साल के लिए और लंबा कर लेंगे, वो मेरे ख़्याल में ऑन द टेबल ये अभी नहीं है, जो कि मैं समझता हूँ कि जमहूरियत के लिए ये एक अच्छा फ़ैसला है। ठीक। अब सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन 60 डेज़ में होते हैं या 90 डेज़ में होते हैं या इनडेफिनेट पीरियड के लिए जो हैं वो पोस्टपोन हो जाते हैं। ओके। अगर तो 13 अगस्त को असम्बली डिज़ाल्व होती है 90 रोज़ तो कानूनी तकाजा है कि 60 डेज़ में। ठीक। अगर उससे 2 दिन 4 दिन पहले असम्बली डिज़ाल्व हो जाती है तो फिर केयर टेकर हुकूमत के पास 90 डेज़ होते हैं। ठीक है, जिसके ज़्यादा इम्कानात भी हैं। ज़्यादा इम्कानात हैं कि 90 डेज़ का होगा। लेकिन जो लोगों की सोच है या परसेप्शन है, इलेक्शन की तैयारियां मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्योंकि जब भी इलेक्शन ईयर होता है तो पूरी दुनिया में इलेक्शन का माहौल बन जाता है, कैंडिडेट का चुनाव शुरू हो जाता है, पब्लिक जलसे शुरू हो जाते हैं, रैलियां शुरू हो जाती हैं, जो है कैंपेन जो है बड़े ज़ोर शोर से शुरू हो जाती है। तो वो कैंपेन मुझे कहीं भी नज़र जो है नहीं आती। ना किसी ने कोई अभी पार्लियामेंट बोर्ड बनाए हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड, ना किसी ने अभी कैंडिडेट की सिलेक्शन जो है वो शुरू की है। तो ये चीज़ें लोगों के जहनों में यकीनी तौर पर जो है वो डाउट्स क्रिएट करती हैं। और दूसरा ये भी है कि अगला महीना जो है या इस महीने के आखिर में सैलाब जो हैं वो मतवक्को हैं। कुछ चेमगोइयाँ हो रही हैं, कुछ को बना के बहाना या व्हाटएवर, तो इलेक्शन जो हैं वो इंडेफिनेट पीरियड के लिए पोस्टपोन जो हैं वो कर दिए जाएंगे। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है बदकिस्मती से
किसी भी चीज़ में सर्टेनिटी नहीं है। नहीं, यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी यही आया है कि जी हमें तो 3 महीने पहले इनवाइट दे दिया जाता था, वो भी नहीं है। जो इस सब अब सवाल ये है, एक आईने पाकिस्तान है, हम लोग बात करते हैं इस पे और हम सारे उस पे पाबंद हैं, हमें करना चाहिए उस पे अमल दरामद। अब ये जो एक नई जस्टिफिकेशन है कि 1 साल में वहाँ पर लिखा है होने चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी होते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमारे बड़े जय्यद जो कानूनी माहिरीन हैं वो आके 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मुल्क को ये जस्टिफाई करते हैं कि अगर 1 साल में इलेक्शन नहीं हुए तो कोई क़यामत नहीं आ गई। सर फिर आइन का क्या करना है? देखिए, ये पाकिस्तान में नज़रिया ज़रूरत तो अदालतें भी इस्तेमाल करती रही हैं, ठीक है, फिर उसके बाद पॉलिटिशियन भी इस्तेमाल करते रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी इस्तेमाल करती रही है। तो पाकिस्तान में कानून कहाँ है? मैं आपसे ये पूछता हूँ कि कल की आप खबर देख लें, आज के अखबारात में है कि पिछले 48 घंटों में लाहौर जो पंजाब का दारुल खिलाफा है, बिल्कुल 8 ख्वातीन की इज़्ज़त जो है उससे खेला गया है। बेशक वो हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, बिल्कुल हमारी बेटियां हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, और जो रिपोर्ट उसके नहीं हुए वो इसके अलावा मैं जानता हूँ फैमिलीज़ को जिनके साथ ज़्यादती होती है रूरल एरियाज़ में या दूसरे इलाकों में, बड़े बड़े ज़िम्मेदार या बड़े बड़े जागीरदार जो करते हैं, उसमें वो ख़ानदान अपनी इज़्ज़त के लिए और अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रोटेक्शन की वजह से वो रिपोर्ट भी मामला नहीं, बिल्कुल ऐसे। तो मुझे ये बताएं कि इस मुल्क में 75 सालों में हम अदल व इंसाफ का निज़ाम नहीं कर सके, हम जज़ा सज़ा का नाम नहीं ला सके, हम पुलिस में रिफॉर्म्स नहीं ला सके, हम जुडिशरी में रिफॉर्म नहीं ला सके, हम 10-10 साल लोग केसों अपनों का जो है वो इंतज़ार करते हैं। तो अगर आप जो घिनौने जराइम में लोग मुलव्वस हैं उनको अगर आप कैफरे करदार तक नहीं पहुँचाते, उनको कड़ी सी कड़ी सज़ाएँ नहीं देते, तो ये तो माशरे को ओपन मतलब दावत है कि माइट इज़ राइट एंड कानून को जैसे भी आप तोड़ो, आपको कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन देखें, जनरल ज़िया के दौर में आइन तोड़ा गया, कुछ नहीं कहा गया, जस्टिफाई कर दिया गया, अदालतों ने जस्टिफाई किया। जनरल मुशर्रफ के दौर में हुआ, ये हुआ, जस्टिफाई कुछ भी नहीं कहा गया। आज दोबारा वैसे किया जा रहा है। पंजाब में एक सेटअप ख़त्म हो गया, चल रहा है, केपी में सेटअप ख़त्म हो गया, चल रहा है, वफाक के अंदर जिस तरह की अभी हम बात कर रहे हैं किसी को नहीं पता, आप इत्तेहादी आप लोगों को भी नहीं पता, मेरे साथ कल एडवाइज़र थे और जितने वफाकी वज़रा हैं इनको किसी को नहीं पता, और सारे इस चीज़ को कह रहे हैं जी नहीं। सर फिर मुझे ये समझाएं, फिर आईने पाकिस्तान का आपने और मैंने करना क्या है? क्योंकि जब कोई ताकतवर आएगा और आईने पाकिस्तान को यूं मरोड़ेगा, उसके सामने वो सर खम कर देगा, तो फिर आईने पाकिस्तान की ज़रूरत क्या हम सब? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि हमें सबको रूल ऑफ लॉ जो है उस पर अमल करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है उस पर मैं समझता हूँ अमल करना चाहिए। तो हमारे पास तो हम तो सिर्फ अपनी ख्वाहिश का या अपनी सोच का अजहार कर सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो हमारे बदकिस्मती से हमारे बस की बात जो है नहीं है। ठीक, सूबों के अंदर केयर टेकर सेटअप जिस तरह अभी मैं पहले बात कर रहा हूँ हो गया, अब वफाक में भी वैसे ही अपेरेंटली होने जा रहा है। ये जो पहले था कि जी केयर टेकर आएगा, लेकिन अब ये डिस्कशन हो रही है कि इंटरम आ जाए और वो एक टाइम स्पैन गुजार दे, वो 6 महीने से 1 साल का हो सकता है। ये किसके हक में बेहतर है? ये जमहूरियत के हक में बेहतर है, वो जो 22-24 करोड़ अवाम है उनके हक में बेहतर है, या उन चंद बड़ों के हक में बेहतर है जिनकी जिक्र होता है? ये 22-24 करोड़ अवाम है ना, उनके हक में तो बेहतर कुछ भी नहीं है। उन्होंने डिक्टेटरशिप भी देख ली है, उन्होंने जमहूरियत भी देख ली है, उन्होंने पार्लिमानी निज़ाम भी देख लिया है, उन्होंने सदारती निज़ाम भी देख लिया। उन बेचारों के पास तो सवाए महंगाई के, सवाए जो टफ़ लाइफ है नाइंसाफ़ी के, उनको तो पाकिस्तान के 75 सालों में कुछ नहीं मिला। ठीक, आज भी गरीब आदमी इंसाफ के लिए तरसता है, 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता है, गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोग अपने बच्चों के लिए। आज मैं बताता हूँ कि मैं आज शादरे में गया था, संडे वाला दिन था, तो मैं बच्चों को देखा जिनके पाँव में जूते नहीं हैं, और वहाँ पर काजी साहब सड़कों पे इतनी गंदगी है, जहाँ जहाँ कीचड़ के ढेर लगे हुए हैं, वहाँ पर रबश जो है वो जो बीमारियों का
اڈے بن گئے ہیں، وہاں جگہ جگہ ربش گندگی پڑی ہوئی ہے، پانی کھڑا ہے، مچھر پھر رہا ہے، مکھیاں پھر رہی ہیں. تو میں تو حیران ہوں کہ وہ بیچارے لوگ جو ہیں کن حالات میں وہاں پر رات کو سوتے ہوں گے، دن کے وقت ان کے بچوں کے صحت کا کیا بنتا ہوگا. تو یہ ہمارا پاکستان جو ہے یہ تو صرف اشرافیہ کے لیے بنا ہے، اور اشرافیہ محلات میں رہتی ہے، ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں بھی ہیں، ان کے بچوں کے پاس، ان کے پاس بنگلے بھی ہیں، کوٹھیاں بھی ہیں، ان کے پاس اللہ کی ہر نعمت ہے، اور غریب آدمی کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اچھا مجھے چوہے صاحب یہ بتائیں، پاکستان کے فیصلے، پہلے میں یہ رینڈم آپ سے پوچھتا ہوں، پاکستان کے فیصلے کہاں ہونے چاہیے؟ پاکستان میں ہونے چاہیے؟ یہ تو آپ کسی سے بھی یہ سوال کریں گے تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان کی سرزمین پہ ہونے چاہیے. پاکستان کے فیصلے جو ہیں، پاکستان کا مستقبل جو ہے، اس کے فیصلے بھی پاکستان میں ہونے چاہیے. اگر پاکستان کے فیصلے پاکستان میں نہیں ہوتے اور جمہوریت کے فیصلے ملک کو کیسے چلانا ہے، کس نے چلانا ہے، کس طرح چلانا ہے، اور وہ فیصلے پاکستان کی سرزمین پہ نہیں ہوتے، وہ لندن میں ہوں یا دبئی میں ہوں یا کہیں اور ہوں، اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مجھے کیا سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے اس کا مطلب؟ یہ تو پاکستان کے لوگ جو ہیں ان کو سوچنا ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہماری اشرافیہ ہے، یا ہمارے ملک میں جو ہمارے بڑے بڑے لیڈرز ہیں جنہوں نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. ایک بات تو سمپل میں قاضی صاحب کہتا ہوں کہ 100 ایکڑ کے گھروں میں رہنے والے لوگوں کو پاکستان کی پبلک کے مسائل کا کوئی علم نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. نہ ان کو کوئی درد ہے، نہ ان کو کوئی ان سے محبت ہے. بس وہ رول کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور پاکستان کی قوم محکوم بننے کے لیے پیدا کی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ گورا انگریز تھا جس کے ہم محکوم تھے، تو وہ کم از کم کچھ رحم دل ضرور تھا. بالکل صحیح. لیکن یہ کالا انگریز ہے، یہ سنگ دل ہے. یہ نہ مطلب جو ہے صرف اس کو تو اپنی حکومت کرنے کا، پرولانگ کرنے کا، اقتدار میں آنے سے دلچسپی ہے، غریبوں کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں. ایک لندن پلان کی اس وقت بات ہوتی ہے، پہلے بھی ایک لندن پلان ہوا تھا، چارٹر آف ڈیموکریسی ہم نے دیکھا تھا، وہیں پر سائن آف ہوئی. چوہے صاحب، ان پلانز کا یہ فیصلہ کرنا کہ کون حکومت میں آئے گا، کس طرح آئے گا، کون کس کو کیا کچھ ملے گا، کس کا کتنا حصہ ہوگا، یہ سارا کچھ پلان اگر آپ پہلے کر رہے ہیں تو آپ الیکشن کس چیز کا کرانے لگے ہیں؟ دیکھیں، یہ بہت مشکل سوال آپ نے مجھ سے کر دیا ہے. جو پلان ہے وہ تو پاکستان کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے، اور پاکستان کے عوام کو فیصلہ جو ہے وہ کرنا چاہیے. تو اب یہ ایک سوچ جو ہے وہ ڈیولپ یقینی طور پر ہو رہی ہے. اور سب سے میں حیران اس بات پہ ہوں کہ میں 2 دن اپنے گاؤں میں رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اور جو گاؤں کا میرے جو ورکر ہے یا مختلف کاسٹ سے ان کا تعلق ہے، لوہار ہے یا وہ اپنا راجہ ہے جس کو ہم حجامت باربر کہتے ہیں، تو میں بہت سے لوگوں کو ملا ہوں، اور میں حیران ہوں کہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ یقینی طور پر میرے لیے تو پریشان کن تھی. کیا کہتے ہیں؟ لیکن میں وہ نہیں، کئی چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں ہمیشہ کیسا میری کوشش ہوتی ہے کہ چاہے میں کتنی بھی بات جو ہے وہ ہو، لیکن کئی دفعہ میں یہ سوچ کے کرتا ہوں کہ میرے بات کرنے سے باہر کی دنیا میں اس کے بارے میں کیا سوچا جائے گا، اس کے پاکستان کی جو ہے سلامتی ہے یا پاکستان کا امیج ہے، اس کو کیا فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا. تو مجھے وہ باتیں بہت سوچ سمجھ کر کرنی پڑتی ہیں. آپ 2 دفعہ گورنر پنجاب رہے ہیں، دوسری دفعہ آپ بہت کچھ کرنا چاہتے تھے اور نہیں کر رہے، اپرچونٹی آبویسلی نہیں ملی. کیوں مجھے لگ رہا ہے آج کہ آپ دوبارہ اس فیز میں ہیں کہ آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ سوچتے ہیں پاکستان کے بارے میں، ویسا نہیں ہو رہا بلکہ اس کے اپوزٹ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، اب یہ ہے کہ میں ایک نئی پارٹی میں ہوں اور اس پارٹی کو آرگنائز بالکل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ماشاءاللہ پارٹی کو میں نے یوتھ میں بہت اچھا بالکل اسٹیبل کر دیا ہے. یوتھ بہت کثیر تعداد میں
ہماری پارٹی میں شامل ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد میں نے لائرز فورم جو ہے پہلی ہماری پارٹی ہے جس نے پنجاب مسلم لیگ لائرز فورم کا کسی خاتون کو جو ہے وہ پریزیڈنٹ بنایا ہے. ماشاءاللہ وہ زبردست ہماری وکلاء میں تنظیمیں جو ہیں وہ پورے صوبے میں بنا رہی ہیں. پھر منارٹیز کا جی بالکل ماشاءاللہ ہمارا بہت کامیاب کنونشن جو ہیں ہو رہے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم دوسرے پلیٹ فارم جو ہیں ان پہ بھی انشاءاللہ چیزوں کو آرگنائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر جہاں بھی میں جاتا ہوں جلسہ کرتا ہوں تو میں عام میٹنگ کے لیے جاتا ہوں لیکن وہاں جلسہ بن جاتا ہے. تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ لوگوں کی محبت میرے ساتھ ہے, اٹیچمنٹ ہے. لیکن پاکستان کا سسٹم اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ پھر الیکشن کروانے کا فائدہ کیا ہے اگر فیصلے پہلے ہی ہو جانے ہیں. تو یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو ہمیں ایز اے نیشن ان چیزوں پہ غور کرنا ہے, سوچنا ہے کہ پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ کس طرح سے محفوظ ہے, پاکستان کے عوام کا فیوچر جو ہے کس طرح محفوظ ہے. لاسٹ کوسچن اس پارٹ کا, پھر میں نے بریک پہ جانا ہے. ابھی الیکشن ہوں جو آئین کہتا ہے, 6 مہینے بعد ہوں, 1 سال بعد ہوں, جو کسی کو سوٹ کرتا ہے, فرق کیا پڑے گا؟ جو 1 سال میں آپ کو کیا لگتا ہے کون سا ایسا کوئی جادو کا جن آ جائے گا جو آ کے پاکستان کی تقدیر 6 مہینے 1 سال میں بدل دے گا, جو اب نہیں بدل سکتا, اور جس پر مینڈیٹ obviously دوبارہ میں وہی بات کروں گا, اگر عوام کا مینڈیٹ آپ آج ایکسیپٹ نہیں کر رہے تو آج سے 1 سال بعد آپ کیسے ایکسیپٹ کریں گے؟ دیکھیں جی, میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ الیکشن نومبر میں ہو جائیں, الیکشن اگلے مارچ میں ہو جائیں, لیکن ہمیں یہ انشور کرنا پڑے گا کہ الیکشن جو ہیں وہ فیئر اور امپارشل ہوئے ہیں. اس لیے کہ جب آپ انٹرنیشنل فورم پہ جاتے ہیں تو بہت سے آپ سے کویسچن جو ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں. مثال کے طور پر میں 2013 میں جی ایس پی پلس کمپین کے لیے نکلا تھا, تو اس وقت بہت ٹف کویسچن جو ہیں وہ مجھ سے کیے گئے تھے. مثلا جو ہے جمہوریت پہ بات ہوئی تھی, ہیومن رائٹس پہ بات ہوئی تھی, منارٹیز پہ بات جو ہے ہوئی تھی, لیبر کنونشنز پہ بات ہوئی تھی. تو یہ سارے کویسچن جو ہیں ٹف پوچھے جاتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جب بھی الیکشن ہونے ہیں ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ان کی شفافیت جو ہے اس میں کسی قسم کے ڈاؤٹس جو ہیں وہ نہ ہوں, تاکہ ہمیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے ان کی طرف سے کسی نہ کسی مخالفت کا سامنا جو ہے. شفاف الیکشن آپ کو ہوتے آج یا سال بعد نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں ہونے چاہیے, میں تو سمجھتا ہوں ہونے چاہیے. دیکھیں پاکستان کو جی ایس پی پلس کی وجہ سے تقریباً $3 بلین سالانہ کا بینیفٹ ہو رہا ہے, اور اس سال اس کو اگلے 10 سال کے لیے میں تو اب بھی پر امید ہوں کہ ہمیں انشاءاللہ 10 سال کے لیے ملنا چاہیے. مجھے نہیں پتا کہ حکومت اس بارے میں کیا لابی کر رہی ہے, لیکن اگر وہ نہ ملا تو پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے لیے, ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا. کرنٹ سچویشن جو ہے اس وقت گراؤنڈ ریالٹی, آپ گراؤنڈ پہ جاتے ہیں, آپ لوگوں کو ملتے ہیں, آپ کو لگتا ہے فری اینڈ فیئر الیکشن لیکن میں اس پہ کوئی کومنٹ یہ وقت بتائے گا کہ جو ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کون آتا ہے اور اس کی سوچ جو ہے وہ کیا ہے اور کس طریقے سے وہ الیکشن کروانا چاہتا ہے, الیکشن کمیشن جو ہے وہ کتنا اپنا رول جو ہے وہ اس میں ادا کرتا ہے. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ فیوچر میں اس پہ فیصلہ ہوگا. چوہدری سرور صاحب سے گفتگو جاری رہے گی, اور اب جو اور پولیٹیکل پارٹیز اور کھلاڑی اس وقت میدان اترے ہوئے ہیں جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر استحکام لے کر آئیں گے, وہ کتنا استحکام لے کر آئیں گے اس پہ چوہدری سرور سے بات کریں گے. ہم ایک بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین, میرے ساتھ ہیں چودھری محمد سرور صاحب. چودھری صاحب, جس وقت آپ چھوڑ کے گئے عروج پہ تھا نا, پی ٹی آئی کا ایک گمان تھا پورے ملک میں کہ جی پی ٹی آئی ہی ہے. کچھ لوگ آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں, خط پڑھتے ہیں, چلے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ اگر چودھری محمد سرور آج پی ٹی آئی میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ دیکھیے, کسی شخص کو بھی پرکھنے کے لیے, جاننے کے لیے اس کا ماضی دیکھنا پڑتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ میں جتنے بھی پاکستان کے سیاسی لیڈرز ہیں, جب وہ بھنور میں تھے, مشکلات میں تھے, تب ساتھ چلے جاتے ہیں. میں نے اپنے ذاتی مفادات کو کبھی نہیں دیکھا, میں نے مشکل وقت میں ان سب کی مدد کی.
اور پھر میں نے جب چھوڑا بھی تو مسلم لیگ نون کو جب چھوڑا تو اس وقت پیک پہ تھی، بالکل دھرنا ناکام ہو چکا تھا اور تحریک انصاف کے کہیں دور دور تک بالکل ایسے تھے، اقتدار میں آنے کے چانس نہیں تھے. لیکن ایک سوچ تھی کہ میں ڈیفائننگ مومنٹ میں نے سمجھا کہ ہسٹری کے ہیں کہ ہم شاید پاکستان کو وہ پاکستان بنانے میں کامیاب ہو جائیں جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے دیکھا تھا. انصاف کا نظام ہوگا، پولیس ریفارمز ہوگی، جوڈیشری ریفارمز ہم کریں گے، 2.5 کروڑ بچوں کو سکولوں میں لے کے آئیں گے. تو ایک جوش تھا، ایک جذبہ تھا، ایک کمٹمنٹ تھی، ایک سوچ تھی کہ پارٹی کو جمہوری پارٹی بنائیں گے اور پارٹی کے فیصلے جو ہیں جمہوری ہوں گے اور مور امپورٹنٹلی ہم جو ورکنگ کلاس ہے، مڈل کلاس ہے، اس کو آگے لے کے آئیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے کہا تھا کہ رول آؤٹ کر دیں ہم الیکٹیبل کو. یہ ساری چیزیں آپ کو فیزز میں کرنی پڑتی ہیں. اگر آپ 40-50 الیکٹیبل کو کھڑے کر رہے ہیں تو پارٹی 5-10 لوگوں کو جو مڈل کلاسز سے ہیں ان کو پروموٹ کر کے جب پارٹی کی پاپولرٹی ہو تو ان کو کامیاب بنا. اور میرا اس بات پہ ایمان ہے کہ اگر ہم اپنی پارٹیوں کو انسٹیٹیوشن بنا دیں جس طرح یورپ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں ہے، تو پھر الیکٹیبل کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. پھر پارٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو پارٹی کے ورکرز ہوتے ہیں، پارٹی کے آفس بیرر، وہ آپ کی کمپین جو ہے وہ لے کر چلتے ہیں. اگر آپ ایک حلقے میں اگر آپ کے 2000 لوگ آپ کے ممبر ہیں پارٹی کے اور 2000 بندے کمپین کرنا شروع کر دیں تو الیکٹیبل کی اور پھر پیسوں کی ضرورت جو ہے وہ ایسے کم ہو جائے. لیکن بدقسمتی سے وہ جو ہے میرے خواب تھے وہ پورے نہیں ہوئے. لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ میں کبھی مشکل وقت میں کسی کا ساتھ چھوڑنے کے حق میں نہیں. آپ اس وقت اگر پی ٹی آئی میں تھے تو آپ چیئرمین پی ٹی آئی کا ساتھ نہ چھوڑتے؟ بالکل، میں ان کو ایڈوائز ضرور کرتا اور میرا خیال ہے کہ میں اگر پارٹی میں ہوتا تو میں کامیاب ہوتا یا نہ ہوتا یہ علیحدہ بات ہے. لیکن پرزور طریقے سے اسمبلیوں سے جو ریزگنیشن ہوئے ہیں ان کی پرزور طریقے سے مخالفت پرائیویٹ بھی کرتا، پبلک میں بھی کرتا. جو اسمبلیاں دونوں ٹوٹی ہیں اس کی پرائیویٹ بھی مخالفت کرتا، پبلک میں. اسٹیبلشمنٹ سے جھگڑا کرنے کی، ان کو میر جعفر کہنے کی، میر صادق کہنے کی، پبلک میں بھی مخالفت کرتا، پرائیویٹ بھی مخالفت کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایک اپرچونٹی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ایک ہمیں دی جو ہم نے مس کر دی. میں بھی پارٹ آف گورنمنٹ ہوں، لیکن اگر آج میں یہ کہوں کہ جی سارا قصور عمران خان کا ہے جس طریقے سے لیڈر کہہ رہے ہیں، بھئی اس وقت تو آپ اس کے سامنے بولتے نہیں تھے، ٹھیک ہے، وہ جو کہتا تھا تم کہتے تھے یس سر. تو اب اس وقت اگر کھڑے ہو جاتے تو پھر ایسی بات تو نہیں ہے کہ لیڈر جو ہے پارلیمانی سسٹم ہے 5-10 لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں کہ سر یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہم نے نہیں کرنا. تو ضرور یقینی طور پر وہ رائے اپنی تبدیل جو ہے وہ کر لیتے، لیکن ہم یس بنے ہوئے تھے. اب اگر ہم انہیں کہے کہ جی نہیں سارا قصور اسی کا ہے اور اس وقت ہم خاموش بیٹھے رہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بات بھی مناسب نہیں تھی. ٹھیک. استحکام پاکستان پارٹی، کیا مستقبل ہے اس پارٹی کا؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ کنگز پارٹی ہے. لیکن میرے لیے علیم خان نے ایک بڑی مشکل پیدا کر دی ہے. اس نے مجھے کہہ دیا، علی خان انہوں نے کہا ہے چودھری سرور سے پرانا تعلق ہو سکتا ہے، وہ کل ہماری پارٹی میں آ جائے. میں اس کو سیاستدان جو ہے اتنا بڑا سیاستدان نہیں سمجھتا، وہ اسٹریٹ فارورڈ ہے، میں اس کے بارے میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں. لیکن اس نے ایک تو مجھے بڑا بھائی کہہ کے مجھے جو ان پہ میں تنقید کرنی چاہتا تھا وہ اس نے بڑا بھائی کہہ کے وہ میری تنقید جو ہے مجھے اب الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا. وہ کہے گا بڑا بھائی بھی کہا اور پھر یہ باتیں اپنی جاری رکھے ہوئے. ایک تو اس نے یہ کیا، دوسرا اس نے ایک نیا پتہ پھینک دیا کہ جی ہماری پارٹی میں آ جائیں گے. جا رہے ہو ویسے تو نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہیں ایسی بات نہیں. چھوٹا بھائی ضرور ہے ہمارا، ایک بہت بڑا لیکن آپ سوچ سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ جو ایک لوگوں نے غیبت کی، جھوٹ بولا خان صاحب کے پاس کہ علیم خان میرے پاس آتا تھا، میں سارے اس کے کام کرتا تھا اور میں نے ایم پی ایس توڑ کے اس کے پاس بھیجتا تھا. وہ بھائی اس نے تو ٹوٹل 5 بندے ٹوٹے نے، ایک وہ آپ شامل ہیں، 4 بندے اس نے توڑے نے، تو میں اس کو کیڑے بندے بھیجے نے. بالکل وہ بات 100% جو ہے وہ درست نہیں تھی. بلکہ میں نے تو آخری میٹنگ میں خان صاحب سے کہا تھا کہ بھئی ہمیں علیم خان سے بھی، جہانگیر ترین سے بھی بات کرنی چاہیے. کیا ایشو ہے، ہم ان سے ملتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں آئیں گے؟ آ جائیں گے. وہ
اور ووٹ آف نو کانفیڈنس جب سے موو ہوا ہے لوگوں کی پاپولرٹی بڑھ گئی ہے, اب لوگ جو ہیں وہ واپس آ جائیں گے. ٹھیک, تو یہ ایک ٹھیک ہو گیا. پنجاب سے میں نون کا ووٹ بینک تھا جو پی ٹی آئی میں چلا گیا. اب یہ جو لوگ ہیں جو استحکام پاکستان پارٹی میں گئے ہیں یہ پی ٹی آئی کے گئے ہیں, یہ ایک 3 پارٹیز میں چلے گئے. اب مجھے یہ سمجھائیں کہ جو ووٹ بینک ہے, عوام, سٹیک ہولڈرز, آپ اور میں تو مانتے ہیں, باقی لوگ مانے نہ مانے, وہ کیا ووٹ بینک موو ہوا ہے آئی پی پی کی طرف جو نون سے پی ٹی آئی کی طرف گیا تھا, اب کیا وہ آئی پی پی کی طرف گیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے یہ جو لوگ اب سارے گئے ہیں یہ الیکشن جیت سکتے ہیں, یہ الیکشنز میں ایک ٹف ٹائم دے سکتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آئی پی پی بنی ہے اس کا فیوچر کیا ہے, کتنے لوگ ان کے الیکشن جو ہیں جیتتے ہیں, ان کے دست شفقت کس حد تک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں تعین کریں گی کہ ان کے پاس کتنی سیٹیں جو ہیں آئیں گی. لیکن اس پارٹی کے بننے سے یقینی طور پر جو ہے پی ٹی آئی کو نقصان ہوا ہے, کیونکہ یہ لوگ جو ہیں اپنے علاقوں میں جو ہیں ان کے کینڈیڈیٹ تو تھے, ٹھیک, یہ اچھے کینڈیڈیٹ تھے, اور دوسرا اس سے جو نون ہے اس کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا ہے. فائدہ پہنچا ہے اس لیے فائدہ پہنچا ہے کہ دیکھیں 2 پلوان ہیں, ہر جگہ پہ 2 پلوان ہیں یا 3 پلوان ہیں, بالکل ٹھیک, اور ایک بڑا پلوان جو ہے وہ پارٹی چھوڑ دے تو اس سے اثر تو پڑتا ہے. اور میں ہمیشہ اپنے حلقے کی مثال دیتا ہوں, ویسے فواد چودھری ہیں, میرے اپنے خیال میں اگر وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑتا تو شاید ہی وڈ ہیو بیٹر چانسز. ٹرو, آئی ایگری. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ میں اپنے حلقے کی بات کرتا ہوں, چودھری اشفاق صاحب وہ بہت مضبوط کینڈیڈیٹ تھے اور ہر بندے کی خوشی میں غمی میں بھی وہ ساتھ رہے جاتے تھے. اس کے نیچے پینل بہت مضبوط تھا, ایک طرف سیدی صاحب تھے, دوسرے طرف میرا بھائی چھوٹا تھا, بہت تینوں کا مضبوط کینڈیڈیٹ تھے, اور تینوں اگر انڈیپینڈنٹ بھی لڑتے تو سخت ٹف مقابلہ ہوتا. لیکن اب میں گاؤں میں رہ کے آیا ہوں, لوگ جو ہیں وہ ان سے بہت زیادہ ناخوش ہیں کہ انہوں نے کیوں پارٹی جو ہے وہ چھوڑی ہے. تو اس سے یقینی طور پر میں یہ کہوں گا کہ میری پارٹی کو بھی کافی لوگ جو میرے ساتھ آنے تھے, پرہیپس شاید مجھے بھی تھوڑا بہت اس سے اتنا زیادہ نہیں لیکن امپیکٹ پڑے. ٹھیک, جنوبی پنجاب محاذ اس کو لے کر زیادہ الیکٹیبلز اس سائٹ پر ہیں, ایک تو مجھے وہ بتائیں, اور یہ جو اب الیکٹیبلز کا رخ آئی پی پی کی طرف ہے اس کو آپ کیسے سمرائز کریں گے, کیپنگ ان مائنڈ کہ پہلے دن جب پاکستان تحریک انصاف بنی تھی تو جنوبی محاذ بنایا گیا تھا, وہ صوبہ بنے گا, اس میں یہ ہوگا, وہ سب کچھ ہوگا, اور کچھ بھی نہیں ہوا. آج آپ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں, یہ جو صوبہ محاذ کی بات میں آپ کو کر لوں, یہ ایک بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے سیاستدان جو ہیں جب منشور بنتا ہے نا, ہماری پارٹیاں یورپ میں یا امریکہ میں منشور بنتا ہے تو وہ منشور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بناتے ہیں. پاکستان میں منشور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بنایا جاتا ہے. بالکل میں آپ کو یہ بات ہینڈ آن ہارٹ کہہ رہا ہوں. مثال کے طور پہ مسلم لیگ نون, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2013 کے الیکشن میں کچھ جلسوں میں خود موجود تھا جس میں کہا گیا کہ بہاولپور صوبہ ہوگا, اس کی اپنی اسمبلی ہوگی, اس کا اپنا چیف منسٹر ہوگا, اس کا اپنا گورنر ہوگا. اس کے بعد نون کی حکومت, پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے, انہوں نے کہا کہ 90 دن کے اندر اندر ہم صوبہ بنائیں گے, لیکن وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. تو وہ سارا لوگوں کا پاس ایک دھوکہ تھا. صوبہ محاذ کے لوگ آئے ہیں, وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں, لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک دن بھی صوبہ بنانے کی بات نہیں کی. اور اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بنا دوں, یہ لوگ جتنے بھی ہیں چاہے مجھ سے ناراض ہو جائیں, ان کی فیملیز لاہور میں رہتی ہیں, ان کے بچے لاہور کی یونیورسٹیز میں, لاہور کے کالجز میں پڑھتے ہیں, تو یہ کیوں چاہیں گے کہ اسمبلی جو ہے بہاولپور میں یا ملتان میں بن جائے, جہاں ان کو لاہور سے ایک دوسرے شہر میں موو ہونا پڑ جائے. تو اگر ان کی دلچسپی ہوتی تو مجھے نہیں معلوم کہ ایک بھی ممبر نے, میں تھا ایز اے گورنر, بالکل, حالانکہ میں تو بڑے صوبے کا گورنر تھا, اگر میں چھوٹے صوبے کا ہوتا تو آدھے پنجاب کا گورنر بنتا, صحیح, لیکن میں اکیلا شخص تھا جو بار بار میں نے اس کو رپیٹ کرتا تھا کہ بھئی کوئی صوبے کی آواز بھی اٹھاؤ, صوبے کی بات کرو. کوئی بات کرنے کے لیے بھی تیار جو ہے وہ نہیں تھا. پھر اس میں سے چند لوگ یہ کہتے تھے
کہ گورنر صاحب صوبہ ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے 2/3 کی. میں نے کہا بھائی اگر اکثریت نہیں ہے آپ موشن تو موو کریں, پتہ تو چلے آپ کچھ کر بھی رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں. اگر نہیں کر رہی تو نون نہیں کر رہی, پیپلز پارٹی نہیں کر رہی, وہ مشکل میں آئیں گے. ان کے لیے صوبے وہاں جنوبی پنجاب میں مشکلات پیدا ہوں گی, لیکن وہاں پر انہوں نے جی سیکٹریٹ بنانا شروع کر دیا جو کہ اندر دھوکہ تھا, ایک اور لیئر جو ہے وہاں بنا دی. ٹھیک ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں جی. بریک سے واپس تو کچھ اب پاکستان تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں اور جو پاکستان مسلم لیگ ہے اس کے فیوچر پہ بات کریں گے. چودھری سرور آپ سے میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی چوہدری صاحب, پرویز الہی صاحب رضامند ہو گئے ہیں واپس آنے میں مسلم لیگ میں؟ دیکھیں جی, میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. مجھے یہ معلوم ہے کہ جو فیملی کے ڈفرینسز ہیں, پہلی پرائرٹی خاندان کی یہ ہے کہ وہ آپس میں ان کے جو تعلقات ہیں وہ نارمل ہو جائیں. ٹھیک ہے. دیکھیں جہاں تک سیاست کا تعلق ہے, یہ پہلا خاندان نہیں ہے, اور بہت سے خاندان ہے کہ ایک پارٹی کا بھائی جو ہے وہ, میری اپنی دیکھ لیں کہ میں جو ہے پاکستان مسلم لیگ میں ہوں اور میرا بھائی جو ہے وہ تحریک انصاف میں ہے. تو اس طریقے سے بہت سے خاندان جو ہیں آپس میں وہ بٹے ہوئے ہیں. تو ان کا جو چودھری شجاعت کا جو مقصد ہے کہ کم از کم فیملی جو ہے اس کو ایک پیج پہ لایا جائے اور فیملی کے درمیان جو ڈفرینسز ہیں ان کو دور کیا جائے. 9 مئی کے جو واقعات ہیں, ریاستی ادارے جس طرح وہ کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اس کی منصوبہ بندی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے کی, ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہونا چاہیے ان کا. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کورس میرے خیال میں کورٹ میں پینڈنگ ہے. تو یہ برطانیہ میں جو کسٹم اور پریکٹس ہے کہ جب کوئی کیس جو ہے کورٹ میں ہے تو اس میں کوئی بھی سیاستدان یا کوئی بھی شخص کومنٹ جو ہے وہ نہیں کرتا. لیکن اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کا جو نظام ہے, جوڈیشل سسٹم ہمارا بالکل فرسودہ ہو گیا ہے, کلاپس ہو گیا ہے. یہاں پر کوئی نہ کسی قسم کی پراسیکیوشن ہے, نہ یہاں پر جوڈیشری کا جو نظام ہے, پتہ نہیں کتنے لمبے کیسز کورٹ میں جو ہے وہ جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں. یہ کیس کو کیا سمجھتے ہیں؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو المیہ ہے وہ یہی ہے کہ کورٹس جو ہیں وہ اب فنکشن کرنے میں ٹوٹل ناکام ہو گئی. ٹھیک, آپ جواب نہیں دے رہے, میں آپ سے ایک اور طریقے سے سوال کرتا ہوں. سیاست دانوں کا ملٹری کورٹس میں کیسز جانے چاہیے یا اس پرٹیکولر کیس میں ATC میں جانے چاہیے؟ دیکھیں سیاست دانوں کی جب آپ بات کرتے ہیں وہ اور بات ہے. جو لوگ بھی اس کرمنالٹی میں ملوث ہیں, ٹھیک ہے, جنہوں نے GHQ پہ حملہ کیا ہے, جنہوں نے جناح ہاؤس پہ حملہ جو ہے وہ کیا ہے, جنہوں نے ISI کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کیا ہے, جنہوں نے ہمارے شہیدوں کی یادگاریں جو ہیں ان کی بے حرمتی کی ہے, جنہوں نے میاں والی میں ہمارے ایئر بیس تمام جہازوں کو اڑانے کی کوشش کی ہے, تو وہ سیاستدان نہیں ہو سکتے, نہ ان کو سیاستدان ہمیں سمجھنا چاہیے. ان کے ساتھ تو جس طریقے سے بھی کڑی سے کڑی ان کو سزا ہو, میں بالکل اس کے حق میں ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی جو لوگ بے گناہ ہیں, جو لوگ انوسینٹ ہیں, جو لوگ ان جو ہے جلاؤ گھراؤ میں انوالو نہیں ہوتے تھے, ان کو جو ہے وہ کم از کم ان کی جو ہے ان کے ساتھ زیادہ رہا کر دینا چاہیے. PTI کی جب داستان ہسٹری میں لکھی جائے گی, اس کے زوال کی, اس کے ڈاؤن فال کی, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف یا وہ جو ٹولہ جو سب کچھ کرتا رہا, جس کے خلاف آپ بھی تھے, آپ اس کی آواز جس وقت آپ گورنر تھے آپ بارہا دفعہ اٹھاتے تھے, لیکن وہ ٹولہ روز بروز مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا. کس کو آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس کا میں صرف ایک سینٹنس میں جواب دے سکتا ہوں کہ اگر پارٹی کے لیڈر جو ہیں, چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ہیں, وہ اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھیں اور پارٹی میں مشاورت کے عمل کو سیریس لیں, اور اپنے جو دوست ہیں
یا اپنے جو میں تو کہتا ہوں کولیگ ہیں. دیکھیں ایک بات میں برطانیہ کی پولیٹکس میں جو فرق ہے, ہم نے کبھی فرق نہیں محسوس کیا کہ میں وہاں پر ممبر آف پارلیمنٹ تھا, گارڈن براؤن پرائم منسٹر تھا, میں سمجھتا تھا گریٹسٹ پریویلیج ٹو بی اے ممبر آف پارلیمنٹ. اور جو اگر پرائم منسٹر اس کو تو پارلیمنٹ کے ممبر نے بنایا ہے, ہی از انڈر obligation ٹو us, ٹھیک کہ ہم نے اس کو بنایا تھا. اور وہ بھی اسی طریقے سے ایکٹ کرتا ہے کہ اپنے کولیگز کی رائے جو ہے ان کو اہمیت دیتے ہیں. ہر سال پارلیمانی جو پارٹی ہے ہر مہینے اس کی میٹنگ ہوتی ہے, اس میں پرائم منسٹر آتا ہے, وزیر آتے ہیں, ان کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, کویشچن آنسر ہوتے ہیں. صرف اگر خان صاحب صرف اپنی کیبنٹ کی بات سنتے اور ان کو انکریج کرتے کہ اگر آپ مجھ سے ڈفرنس آف اپینین ہے تو میرے سامنے بات کرو, خوف اور ڈر کی ضرورت نہیں ہے, اور پنجاب کی جو ہماری کیبنٹ ہے اس کی بات سنتے اور اپنے ورکرز کے ساتھ رابطہ بحال رکھتے اور ان کی باتوں کو سیریس لیتے, تو آج پاکستان بھی جو خواب تھا ہمارا وہ پورا ہو جاتا, اور آج وہ ان مشکلات جن میں وہ گھرے ہوئے ہیں وہ بھی نہ مشکلات. ڈکٹیٹرشپ کی بات ہوئی اور پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈکٹیٹرشپ ہے. پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 1962 میں ترامیم کون کرنی چاہیے, لیکن جو اس وقت چاہے نون لیگ ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے تحریک انصاف ہو, آپ کی پارٹی کا مجھے بھی نہیں پتا کہ اس میں کس حد تک ڈکٹیٹرشپ ہے, کون یہ کرے گا, اور کیا یہ ضرورت بھی ہے, کیا یہ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں کہ ان کے علاوہ بھی کوئی اور آئے؟ دیکھیں ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جس طریقہ سے امریکہ جو ہے ریچسٹ کنٹری ان دا ورلڈ, موسٹ پاورفل کنٹری ان دا ورلڈ, تو اگر وہاں کا پریزیڈنٹ جو ہے صرف 8 سال کے لیے ہے, 2 ٹرمز کے لیے, اس کے بعد نہیں ہونا, اس کے بعد نہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی ہم اس ملک میں ترمیم لے آئیں کہ کسی پارٹی کا بھی جو لیڈر ہے وہ 2 ٹرم سے زیادہ جو ہے وہ ادھر چوتھی دفعہ کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں, لیڈر ہی نہیں رہتا. پرائم منسٹر تو کیا لیڈر بھی 8 سال یا 10 سال سے زیادہ جو ہے وہ نہیں. دیکھیں یہ بات جو ہے نا ہماری, اس نے ہماری تباہی کر دی ہے. مجھے بتائیں کہ کتنے پرائم منسٹر جو ہیں پچھلے 10 سالوں میں برطانیہ کے تبدیل ہوئے ہیں. ڈیوڈ کامران ون آف دی کی ان کے اندر سی موسٹ پاپولر, لیکن اصولی طور پر بریکسٹ میں ووٹ اس کے خلاف ہے. ایک ڈیمانڈ نہیں تھی کسی ایم پیز کی یا منسٹر کی تم ریزائن کا, اس کا نہیں, مجھے ڈیفیٹ ہو گئی ہے, میں بریکسٹ کے لیے اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں. اس کے بعد ٹریزا مے نے چھوڑا ہے جو ہے, پھر وہ اور لوگ جو ہیں وہ گئے ہیں, تو اپنا کیا کوئی قیامت آ گئی ہے, طوفان آ گیا ہے کیا, وہاں پر ملک نہیں چل رہا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ایک لیڈر, اچھا دوسری بات وہاں پر ایک دفعہ لیڈر چلا جاتا ہے پھر واپسی کا اس کا کوئی امکان نہیں ہوتا. ٹھیک, لاسٹ 2 سوال ہے بڑے زیادہ تھوڑے جلدی میں. IMF $3 ارب اور اس کے بعد وہ ساروں کو مل رہے ہیں جو میجر پارٹیز ہیں, کہتے ہیں جی 1 ارب اب دیں گے, ایک کیئر ٹیکر میں دیں گے, ایک اس کے بعد. یہ کیا ہے؟ یہ میں سچی بات تو یہ ہے کہ جدوں کوئی نیشن قوم بکاری بن جائے, چاہے وہ IMF کو بھیک منگن, چاہے وہ دوست ملکوں کو بھیک منگن, تو پھر انہوں دے نال سلوک یہی ہوندا جڑا پاکستان نہ ہوندا. لیکن اصل جڑی ٹربل سم گل ہے کہ ایک غریب ملک جڑا بکاری بنیا ہے, انہاں دا چال چلن, انہاں دے پروٹوکول, انہاں دی بادشاہت, انہاں دی شاہی خرچیاں, انہاں دے رویے, انہاں دی گردن سریا, میرا مطلب ملک بھکھا مرن ڈیا, لوگوں کو 2 وقت دی روٹی نہیں हैगी, لوگ پریشان حال نے, غریب آدمی جڑا हैगा وہ دی زندگی اتنے جہنم بن گئی ہے, اور اسی بادشاہاں طرح رہ رہے ہیں, لوگوں کو پیسے منگتے پھرتے ہیں, اور پھر 3 بلین ملیا تو خوشیاں مناندے پھرتے ہیں, سیلیبریٹ کرتے ہیں. وہ بھی جس طرح دے رہے ہیں. اچھا چوہے صاحب ایک اور گل, تسی ویسٹ سے بڑا رہے ہو, اسلاموفوبیا فرانس سے ایسی ویکھیا جو ہویا, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡੈਨਮਾਰਕ 'ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਜੋ ਸਵੀਡਨ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਦੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ پاکستان مسلمان وی آر انیبل ٹو سیل دا ورلڈ واٹ از اسلاموفوبیا؟ دیکھیں یہ جو اسلاموفوبیا ہے انفارچونیٹلی دس از آن انکریز. یہ سب سے بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے تھے کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں. ٹھیک, کیونکہ دیکھیں میں 1997 میں I was the first Muslim parliamentarian in the history of United Kingdom. یہ بہت بڑا بریک تھرو تھا. اس کے بعد بہت سے مسلمان جو ہیں وہ ممبر آف پارلیمنٹ بنے. اب آپ دیکھ لیں پرائم منسٹر وہاں کا انڈین ہے, میئر لندن جو ہے پاکستانی ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن پاکستانی ہے, لیڈر ہاؤس, لیکن اس کے باوجود میجارٹی نہیں ہے.
لیکن ایک منارٹی جو ہے وہ ٹربل سم کر رہی ہے، اور اس کے لیے لیجسلیشن سمپل آنسر ہے، لیجسلیشن ہونا چاہیے. دس از انسائٹ ٹو ہیٹریڈ ہے، دس از ہرٹنگ دی واسٹ میجارٹی آف دا پیپل ان دی ورلڈ ہے. تو اس کے خلاف میرے خیال میں لیجسلیشن ہونا چاہیے اور ان لوگوں کو پنش کرنا چاہیے، تو اس کے بعد خود معاملہ ٹھیک. چودھری محمد سرور صاحب تھینک یو ویری مچ جی. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی انٹرسٹنگ گفتگو رہی چودھری محمد سرور سے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے منصور اعظم قاضی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.